प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के हवाले से, जिसको न सिर्फ भारत में पजीराई हासिल हो रही है बल्कि भारत के साथ साथ और दीगर वो तमाम तर ममालिक इनको खासी काबिल सताइश नज़रों से देख रहे हैं जो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। बात अगर भारत की जाए तो भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं और हालिया डेमोक्रेटिक जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स हुकूमत में मौजूद हैं अमेरिका में और हुक्मरान डेमोक्रेट्स हैं, तो सदर ओबामा जिस वक्त अमेरिका के सदर थे वो भी भारत के साथ इन ताल्लुकात की बेहतरी के खासे ख्वाह नज़र आए और अपने दौरे हुकूमत में भारत के इन दौरों के दौरान वो इस सिलसिले में बहुत से मुआहदे भी अंजाम पा चुके हैं, जिसका अब सिलसिला जारी सारी है। इस वक्त भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान न सिर्फ अमेरिका के साथ नए मुआहदे किए हैं बल्कि जो पुराने मुआहदे थे उनको भी नए सिरे से उसकी तजदीद नौ की है। चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना को कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात में कशीदगी भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात एक बड़ी वजह करार दिए जा रहे हैं। अगर चाइना के साथ ये कशीदगी ना होती तो शायद भारत के साथ इतने बेहतर अंदाज में ताल्लुकात इस्तवार ना हो पाते और जनूबी एशियाई खत्ते में अमेरिका ये ज़रूरी नहीं समझता कि भारत को वो पजीराई दी जाए जो इस वक्त उसको हासिल है। इसी पर हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे कि अमेरिका के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या कुछ तब्दीली रोनुमा हुई है और चाइना इस तब्दीली का किस तरह से मुहर्रिक साबित हो रहा है। इस पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बात हो रही थी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे अमेरिका के हवाले से, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेक्सास से हमें ज्वाइन किया है मसूद अब्दाली साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। अब्दाली साहब, ये बता दीजिए कि इस वक्त आप किस तरह से देखते हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया इस विज़िट को और कितना इसको कामयाब करार देते हैं? शुक्रिया समीन। देखें, जहाँ तक दौरे की कामयाबी का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई शुबहा नहीं है। ये दौरा शुरू होने से पहले ही कामयाब हो चुका था। और देखिए, हमें इस बात को अंदाज़ा यानी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान एक दोस्त है अमेरिका का, दोस्त भी ऐसा कि यानी वो बिल्कुल, बल्कि वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ जो रवायती सास बहू वाला वो रिश्ता है पाकिस्तान का अमेरिका से। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है। और देखिए, जो बड़ी तब्दीली आई है अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में, वो आई है 2014 में, जब ओबामा साहब ने पहली बार दौरा किया था हिंदुस्तान का। उस वक्त अपनी अहलिया के साथ गए और वो दौरा बड़ा सकाफती नौयत का था। आपको पता है कि मिशेल ओबामा साहब जो है रक़्स और मौसीकी की शौकीन हैं, तो वो कई मंदिरों में गई, वहाँ उन्होंने रक़्स किया, गाने गाए, उन्होंने थोड़ी सी हिंदी भी सीखी। और यही वजह है कि उनका जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था वो हिंदी में था, साथ चलें, इसके उन्वान से उन्होंने एलामिया जारी किया। फिर वो दोबारा गए 2016 में सदर ओबामा साहब। ये वो दौर था जब ये वक्त था जब उन्होंने जो उनका यौम जमहूरिया मनाते 26 जनवरी को, उस दौरान वहाँ गए और उस दौरान फिर मजीद कार्रवाई इनके दरमियान ताल्लुकात बढ़े। देखिए, जो अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है रूस के ख़त्म हो जाने के बाद, वो चीन से, और चीन से जो खतरा महसूस कर रहा है अमेरिका, वो खाली यानी अस्करी नहीं है, अस्करी से ज़्यादा वो माशी और इक़्तिसादी है। अमेरिका के बाज़ारों पर इस वक्त यानी अमलन चीन का कब्ज़ा है। हर चीज़ यानी मामूली से मामूली यानी ख़वातीन के स्कार्फ से लेकर के फ्रिज और कंडीशनर और कंप्यूटर चिप्स तक, हर चीज़ जो है वो मेड इन चाइना है। यानी ट्रम्प साहब ने बड़ी कोशिश की उसको ड्यूटी लगा करके, लेकिन उसके बावजूद ड्यूटी के बाद भी चीनी मसनूआत जो है बहुत सस्ती हैं। तो अमेरिका को दो खौफ है, यानी एक तो अस्करी खौफ उसका ये है कि ज़ाहिर है कि जब टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो यकीनन बात है उनकी अस्करी टेक्नोलॉजी में भी वो अमेरिका से पीछे नहीं रहा होगा। लेकिन तजारती मामलात पे तो अमेरिका को तकरीबन हर महाज पर पसपाई हो रही। फिर अब जो यूक्रेन की जंग के बाद आप देखा होगा डॉलर जो है उसका भी इजारादारी खत्म हो रही है। अभी हाल ही में आपने खुद सुना होगा पाकिस्तान ने जो तेल खरीदा है रूस से, उसकी अदायगी युआन में करेगा। सऊदी अरब जो है युआन में मोल तोल वो कर रहा है, सौदा कर रहा है तेल का सऊदी अरब से। तो इसकी वजह से उस पर एक दबाव है। तो यानी 2014 में ये तय पाया अमेरिका और भारत के दरमियान कि चीन की
کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانا، اور ہندوستان جو دو معاملات میں اس یعنی یہ جو ان کا ہدف ہے چین کو یعنی چین کو قابو میں کرنے کا یا چین کی ناکہ بندی کرنے کا، وہ دو جہت والا ہے. نمبر ایک بات یہ کہ وہ صنعتی طور پر بھی ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، تو صنعتی طور پر بھی یعنی چین کا مقابلہ کیا جائے، اور عسکری اعتبار سے بھی. عسکری اعتبار سے تو امریکہ کی جو اہمیت ہے ہندوستان کی وہ بحر ہند ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو چین کا بحر جنوبی چین ہے، یعنی جو بحر الکاہل کا جنوبی حصہ ہے، بحر جنوبی چین جس کو کہتے ہیں، وہاں سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ آبنائے ملاکا، یہ جو جزیرہ نما ملیشیا ہے، یعنی ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان میں جو آبنائے ہے، یہ اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف ملاکا، وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ. اور وہ آبنائے ملاکا کھلتی ہے بحر انڈمان میں، جو خلیج بنگال کے قریب، جو ہندوستانی نیوی جس کے اوپر ہندوستانی جو بحریہ ہے اس کی بڑی تنصیبات ہیں. تو یہ ایک اس کا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معاہدہ ہوا تھا کوارڈ 2007 میں، جس کو معاہدہ اربع ہم کہتے ہیں. یہ تھا دراصل امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور ہندوستان کے درمیان، یعنی امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور ہندوستان کے درمیان، کہ وہ آبنائے ملاکا پر نظر رکھیں گے. وہاں سے جو یعنی چین سے جو ٹریفک آ رہا ہے، بحر جنوبی چین سے، یعنی چین ہی کا ٹریفک ہے، اس پر نظر رکھی جائے گی. تو یہ انہوں نے کوارڈ بنایا تھا. ساتھ میں کوارڈ جو تھی گفتگو کا فورم تھا، بات چیت ہوتی تھی، لیکن 14 کے بعد اس کو بڑا مضبوط جسے کہتے ہیں عسکری اتحاد، یعنی نیوی کا اتحاد ہے. پھر ان کی جو ہے مالابار مشقیں ہوئی بہت مشہور، جس کے اندر ایٹمی آبدوزیں بھی استعمال ہوئی. تو یہ 2014 سے جو ہے ہندوستان اور اس کے درمیان امریکہ کے درمیان جو پارٹنرشپ ہوئی، جس کو خاص انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ایشیا، بحر الکاہل اور بحر ہند کے خطے کے لیے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ اسٹریٹجک ویژن، یہ لفظ استعمال کیا تھا اوباما صاحب نے 2014 کے دورے کے بعد. پھر ایک اور بات جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوباما صاحب جب صدر تھے تو صدر بائیڈن جو آج کا صدر ہے وہ نائب صدر تھے، اور جو پوری ٹیم ہے اس وقت جو بائیڈن کی، وہ یعنی جس میں وزیر خارجہ، قومی سلامتی کا مشیر اور CIA کے ڈائریکٹر، یہ تینوں حضرات جو ہیں وہ اوباما انتظامیہ میں جونیئر پوزیشن پہ تھے، ذرا کم تھے. نہیں وزیر خارجہ جو ہے نائب وزیر خارجہ تھے، جیک سولیون صاحب اسسٹنٹ وزیر خارجہ تھے. اسی طرح CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس، وہ بھی جونیئر وزیر تھے اوباما کی انتظامیہ میں، جو اب بائیڈن کے ساتھ آ گئے. تو ہوا ہی کہ یہ لیگیسی ہے، یعنی یہ وہ تعلقات ہیں جو بھارت امریکہ جو تعلقات کے معمار ہیں، وہ ہیں اوباما صاحب. اور جو ویژن تھا اوباما کا وہ یہ تھا کہ یعنی وہ بر صغیر نہیں رہا، وہ ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ایشیا، بحر الکاہل، بحر ہند کی ایک قوت سمجھتے ہیں ہندوستان کو، وہ یعنی اقتصادی اعتبار سے بھی اور عسکری اعتبار سے بھی. تو اس لیے یہ جو ویژن ہے، یعنی جو تعلقات کے درمیان، یہ اس کا موازنہ کرنا پاکستان امریکہ کے تعلقات سے درست نہیں ہے. کہ یہ دراصل یعنی جسے کوارڈ ہم کہتے ہیں، کوارڈ کو امریکی اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں یہ ایشیا کا نیٹو ہے، یعنی جس طرح کہ نیٹو الائنس ہے اس میں بحری اوقیانوس کے لیے، اس طرح کہتے ہیں کہ اسی کا ایکولنٹ ہے، اسی کا بالکل اسی جیسی ایک چیز ہے، یہی ماڈل ہے جو ایشیا میں استعمال ہوگا، ایشیا کا یہ نیٹو ہے. تو اس لیے یہ جو تعلقات ان کے درمیان ہے، اس کو وہ خاص نوعیت کے ہیں. پھر اب جو ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران جو ہے مزید چین جو ہے اس نے مزید پیش قدمی کی. آپ نے دیکھا ٹرمپ نے بہت کوشش کی تھی کہ ان پہ کسی طرح قدغن لگائی جائے، ان کی درآمدات پہ کمی کی جائے، لیکن اس میں ناکام رہے. تو اب یہ اور اس دیکھیں اس دوران تقریباً یہ جو دورہ ہوا ہے ابھی، یہ 5واں دورہ ہے مودی صاحب کا. مودی صاحب 2014 میں وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے 2014 میں اور 2016 میں دورہ کیا جب اوباما حکومت انتظامیہ تھی اور اس میں بائیڈن نائب صدر تھے. 2017 میں وہ آئے جب وہ ٹرمپ صاحب کی حکومت تھی. پھر 2019 میں آئے، اتفاق سے 2019 میں جب آئے تھے انہی دنوں میں عمران خان بھی امریکہ آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد دوبارہ وہ 2021 میں آئے. 2018 میں چونکہ پینڈیمک تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ ملاقات جو ہے غیر مرئی ورچوئل ہوئی، اور اس کے بعد وہ پھر اب آئے ہیں. تو یہ ان کا یہ 5واں ٹرپ ہے، ویسے سربراہی ملاقات 6ٹھی ہے. تو یہ اور مسلسل اس دوران جو جس طرح کے تعلقات رہے ہیں بھارت اور امریکہ کے،
تو یہ وہ نہیں، یہ صرف جیسے میں نے کہا بر صغیر دو ملکوں کے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ دراصل ایک ایسا یعنی پارٹنرشپ ہے کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یورپ کے لیے نیٹو۔ اچھا، چائنا کے ساتھ اگر امریکہ کے تعلقات کی بات کی جائے تو چین کے ساتھ جو کشیدگی پائی جاتی ہے تعلقات میں، اس کو خاصا کم کرنے کے لیے ہمیں دونوں سطح پر بیانات تو نظر آتے ہیں اور اس کے لیے خاصی کوششیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، اور حالیہ جو امریکی وزیر خارجہ کا وزٹ رہا ہے چین کا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو بالآخر کافی عرصے بعد پایۂ تکمیل کو سر انجام پائی۔ لیکن اس کے فوراً بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا چینی صدر کے حوالے سے اور ان کو آمر قرار دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا واقعی درست ہے کہ کچھ امریکی قوتیں یا اگر کچھ ایسے افراد جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن بائیڈن کے بیانات سے یہ تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ شاید بائیڈن انتظامیہ اس کی خواہاں نہیں ہے؟ دیکھیں، جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ میری ایک شکایت ہمیشہ سے ہے کہ وہ ان کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں ان کی زبان اکثر لڑکھڑا جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب انتخابی مہم چل رہی تھی 2020 کی، تو انہوں نے سعودی عرب کے شہزادے کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان کو اچھوت بنا دیں گے، اس لیے کہ واقعی وہ اسی قابل ہیں۔ یعنی وہ جو واقعہ ہوا تھا ایک سعودی صحافی قتل کا، خاشقجی کے، وہاں خاشقجی کے اس میں استنبول میں، تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ یعنی جو ڈکٹیٹر کے لفظ استعمال کیا وہ انتہائی یعنی نامعقول بات تھی۔ لیکن ایک اور بات آپ کو عرض کروں کہ وزیر خارجہ ہو کر کے ہے، لیکن انہوں نے کوئی خاص چیز حاصل نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک کہ جب انہوں نے دعوت دی چینی وزیر خارجہ کو دورہ کرنے کی، تو چینی وزیر خارجہ کا چینی وزیر خارجہ نے کہا مناسب وقت پہ اس کے بارے میں غور کیا جائے گا، یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں میں قبول کر رہا ہوں اور تاریخ ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ تو اس سے یہ اندازہ کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات تو بہتر ہیں۔ پھر یہ کہ امریکہ کی جو یعنی جارحانہ پالیسی ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی تائیوان میں بھی، حالانکہ تائیوان کو چین کا حصہ تسلیم کرتا ہے، لیکن تائیوان کا مسلسل لوگ دورہ کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ تو چین اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ لڑائی تو نہیں کرنا چاہتے، جنگ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن امریکہ چین کو ویسے ان کی سرکاری پالیسی ہے اس کے مطابق چین، ایران، شمالی کوریا اور روس، یہ امریکہ کے اور کیوبا، یہ امریکہ کے سرکاری دشمن ہیں، ان کو دشمن ملک قرار دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دشمن کو دشمن دوست، ہندوستان جو کی طرف جو ان کی یہ مائل ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ کہ ہندوستان یہ دونوں یہ ان کا جو ان کا ہدف ہے چین کو کی ناکہ بندی کا، اس میں دونوں طریقے سے ہندوستان ان کا معاملہ ثابت ہو رہا ہے، عسکری لحاظ سے بھی اور صنعتی لحاظ سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، پینڈیمک کے دوران ہوا تھا کہ جو چپس ہیں وہ نہیں مل رہے تھے اس وقت، یعنی جو سیمی کنڈکٹر چپس جنہیں کہتے ہیں وہ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی وجہ سے امریکہ میں کاروں کی پیداواری متاثر ہوئی اور ہر چیز متاثر ہو رہی تھی۔ اس دوران ہندوستان نے امریکی کانگریس نے اربوں ڈالر دیے چپ بنانے والے اداروں کو کہ وہ اپنی چپ کے پیداوار کو بڑھائیں۔ تو اس دوران آپ دیکھا ہوگا کہ کوالکام ایک بہت بڑی چپ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، اس نے اپنا پلانٹ لگایا ہندوستان کے اندر چپ بنانے کا، چپ بنا رہے ہیں۔ اور اس بار بھی جو دورہ ہوا ہے بنیادی طور پر وہ ہوا ہے انہی چپ سازی کے لیے۔ آپ کو مائکرون ایک بہت بڑی کمپنی ہے، تو یہ معاہدہ ہوا ہے کہ مائکرون جو ہے چپ سازی کا کارخانہ لگائے گی، 2 کارخانے لگائے گی ہندوستان میں۔ اور اصل میں ایک اور جو بڑا یعنی ایڈوانٹیج ہے ہندوستان کو، وہ یہ کہ یہاں کی جو ٹیکنالوجی کمپنی ہیں اس کے زیادہ تر کے سی او جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں، جیسے مائکروسافٹ کے ستیہ عدیلہ صاحب، اسی طرح گوگل کے پچائی صاحب، مائکرون کے سنجے مہوترا صاحب، اور اتنے سب لوگ، اسی طرح ایڈوبی کے جو وہ ہیں شنتانو نارائن صاحب، یہ سارے کے سارے ہندوستانی، اور وہ ہندوستانی بھی فرسٹ جنریشن امیگرینٹ ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کے باپ آئے تھے، بلکہ یہ سارے وہ تھے جو اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے، طالب کے حیثیت سے امریکہ آئے، اس کے بعد یہاں پر وہ آ کے امریکی شہری بن گئے۔ اور یہ بڑی یہ عظیم الشان کا سوچا، مائکروسافٹ اور گوگل جیسی، مائکرون اور ایڈوبی جیسی کمپنی کے یہ ماہر، کوالکام جیسی کمپنیوں کے یہ سی او ہیں۔
تو اس کی وجہ سے بڑے اچھے تعلقات ہندوستان کے ٹیکنالوجی کے لیبر کے اوپر ویسے ہی ہیں، اور ان کی ظاہر وابستگی ہے ہندوستان سے. تو یہ جو ٹیکنالوجی کی آج کل جو کمال ہے ہندوستان نے، یعنی جس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں مودی صاحب کو، کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ جو پاکستان کی اسٹریٹجی نے ایڈ کے بجائے ٹریڈ کی اسٹریٹجی انہوں نے استعمال کی، کہ ہم جو ہے مشارکہ کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، جوائنٹ وینچر کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، کل ایک عجیب سی بات ہے، کل انہوں نے ایک ٹی شرٹ دی ہے صدر بائیڈن نے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر مختلف جگہ پہ آیا تھا، وہ ایک ٹی شرٹ دی جس پہ لکھا ہوا ہے کہ فیوچر از اے آئی، امریکہ اینڈ انڈیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، اے آئی کو انہوں نے امریکہ اور انڈیا انہوں نے کہا. تو یہ جو ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون ہے دونوں ملکوں کا، وہ ایک بہت بڑا کمال ہے. پھر ایک اور جو بہت یعنی زبردست اس دفعہ کامیابی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہوئی. آپ کو میں نے جنرل الیکٹرک جو ہے ایک انجن بناتی ہے F414. اچھا، F414 انجن جو ایسا یونیک اور اتنا یعنی خاص قسم کا انجن ہے، یہ لڑاکا طیاروں میں استعمال ہوتا ہے. تو نہ صرف امریکہ کے لڑاکا طیارے اس کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ جنوبی کوریا اور سویڈن کے جو اپنے ساختہ طیارے ہیں، مقامی جو ان کے طیارے بنتے ہیں، اس میں بھی F414 انجن تیار ہوتا ہے. اور وہ غالباً وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پلانٹ جو ہے وہ یعنی انجن سازی کا کارخانے جو ہیں وہ ہندوستان میں لگے. تو یہ جو تعاون ان کا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں، مجھے لگتا ہے کہ بڑی تبدیلی اس کی وجہ سے آئی ہے. اس وجہ سے یہ دونوں ملک بہت قریب آ گئے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورہ امریکہ اور امریکہ کے ساتھ چائنا کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی. اب کچھ ذکر کریں گے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے. عبدالی صاحب، حال ہی میں جس طرح سے سفارتی سطح پر تعلقات بحال ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے کھول دیے گئے ہیں، اور چائنا کا خاصا مرکزی کردار نظر آتا ہے اس تمام تر صورتحال میں اور تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کی ایما اور مرضی کے بغیر ایسا کچھ ہو گیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈائریکشنز تو ان کی بھی اس میں شامل ہوں گی، کیونکہ خود امریکہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے، اور جو پابندیاں اس پر عائد ہیں ان میں کچھ نرمی کی بھی کوششیں تلاش کرنے کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مصروفیات ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پالیسی ہے امریکہ کی اس وقت جنوبی ایشیا بالخصوص جو مشرق وسطی ہے اس خطے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پالیسی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو امریکہ اور بھارت کی جو قربت بڑھ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی نئے اتحاد ہیں. اس وقت عملاً ایسا لگ رہا ہے کہ نیا اتحاد ابھر رہا ہے چین، ترکی، ایران اور روس کے درمیان. ان کے درمیان بات چیت بہت قریب ہو رہی ہے. اسی وجہ سے چین کا اثر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہوئی، سعودی عرب اور شام کے درمیان کشیدگی کم ہوئی. اسی طرح جو کشیدگی تھی متحدہ عرب امارات اور قطر، اس کے درمیان کشیدگی ختم ہوئی، اور دوبارہ قطر جو ہے ٹھیک سے گلف کا یعنی رکن بن گیا. تو یعنی اس کو جو معطل کرتی تھی ممبرشپ کو ختم کر دی گئی. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ یعنی امریکہ بہادر کی جو پریشانی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کا اثر اب خلیجی ممالک سے کم ہو رہا ہے. ختم تو میں نہیں کہوں گا، ظاہر وقت لگے گا اس کو ختم ہونے میں، کم ہو رہا ہے. اور یہ ممالک جو ہے زیادہ اب چین کی طرف مائل ہیں. یعنی چین کی جو کامیابی ہے وہ ایک کامیابی ان کی عسکری ہے، ایک کامیابی ان کی یعنی اقتصادی اور تجارتی بنیاد پر ہے. دوسرے ایک اور بات ہے ان کی خاموش سفارتکاری کمال کی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی جانی دشمن تھے ایران اور سعودی عرب، یہ سعودی عرب کی کوششوں سے، چین کی کوششوں سے یہ ممالک قریب آ گئے. تو یہ جو نیا بلاک ابھرتا نظر آ رہا ہے اس وقت، یعنی خاص طور سے یعنی تین ممالک ترکیہ اور چین اور روس، اس سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو زیادہ پریشانی ہے. اور مجھے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری کہ فوری طور پہ چین کی ناکہ بندی اور گھیراؤ کو سخت کرے. اور پھر اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ چین کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا تیار نہیں، مطلب جاپان وغیرہ جو ہے ان کو وہ لڑنا نہیں چاہتے چین سے. لیکن ہندوستان کی چونکہ سرحدی تنازع بھی ہے چین سے، اور اس کی سرحدیں ملتی ہیں چین سے، اور وہ ایک طریقے سے سائز میں اپنے آبادی کے لحاظ سے چونکہ ہم پلہ ہے وہ چین کا، تو وہ یعنی جسے کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور چین سے بات کر سکتا ہے. اور امریکہ کی مدد سے چین کے مقابلے میں کم تجارتی بنیادوں پر
صنعتی بنیادوں پر وہ مقابلہ کر سکتا ہے کسی حد تک چین کا. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے زیادہ چین کے اثرات بڑھیں گے مشرق وسطیٰ پر، چین کے اثرات بڑھیں گے ایشیا پر، اور چین کے اثرات بڑھیں گے امریکہ کے اتحادیوں پر، جو امریکہ کے اتحادی ہیں جیسے مصر ہے یا سعودی عرب ہے یا خلیجی ممالک ہیں، جتنا زیادہ اثر اس وقت بڑھے گا چین کا ان ممالک کے درمیان، اتنے ہی زیادہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات مضبوط ہوں گے. دونوں ایک دوسرے پہ زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے پہ مجبور ہوں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو نئی آپ کو صف بندی، نئی جو قربت نظر آ رہی ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان، اس کی بہت بڑی وجہ چین کی وہ سفارتی کامیابی ہے، بلکہ میں کہوں سفارتی پیش قدمی ہے مشرق وسطیٰ میں. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے یہ نئے اتحاد بننے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ان حالات میں پاکستان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ موجودہ صورتحال سیاسی طور پر خاصی گنجلک ہے اور خاصی جو ہے وہ اس وقت محاذ آرائی کا میدان جو ہے وہ گرم ہوا ہے پاکستان میں سیاست کا. امریکہ میں یہ پاکستانی سیاست کیا اثرات ڈال رہی ہے، اور پاکستان ان نئے بنتے ہوئے اتحادوں میں یا ان حالات میں کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا تو معاملہ یہ ہے کہ میں ابھی اس وقت بتاؤں نا، ہم ایک طرف 70 ارکان کانگریس نے خط لکھا صدر بائیڈن کو امریکہ ہندوستان کے جو اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اور انسانی حقوق کی پابندی کے خلاف. دوسری طرف تحریک انصاف امریکہ میں مہم چلا رہی ہے پاکستان کے خلاف. آپ دیکھا ہوگا جو ان کے کزن ہیں اپنے عمران خان کے برکی صاحب، اور یہاں کے امریکہ کے پی ٹی آئی کے صدر عاطف خان، وہ ہر کانگریس مین سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے بالکل وہی پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت. تو جس طرح 60 لوگوں نے بھیجا ایک خط اس کو صدر بائیڈن کو ہندوستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف، ایسے ہی 60 ارکان کانگریس نے خط بھیجا جو امریکی وزیر خارجہ کو پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے خلاف. اس کی وجہ سے پاکستان کی جو امریکہ کے اندر یعنی عوامی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ پاکستانی جو لابیز ہیں، پاکستان کے ہمدرد جو لوگ ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ جسے کہتے ہیں حمایت بڑھ چڑھ کر نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ وہ خود بڑے کمزور محسوس ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ایک لہر ہے پاکستان کے اندر سیاسی اعتبار سے، اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے. اس لیے اس کے باوجود آپ دیکھا ہوگا 6 جو انقلابی خواتین کا گروپ ہے امریکہ میں، اس سب نے انہوں نے بائیکاٹ کیا اس کی تقریر کا، مودی کی، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا رشیدہ طلیب نے کہ یہ توہین ہے ایک بڑے ایوان کی کہ ہم جو ہے ایسے شخص کو دعوت دے رہے ہیں جس کے ہاتھوں پر جو ہے بے گناہوں کا خون ہے. تو جو آپ کے سوال کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرابلم یہ ہے، پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یعنی جو سیاسی انتشار پاکستان میں ہے وہ سارے کا سارا امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں. بالکل وہی صورتحال امریکہ میں بھی، جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ تقسیم ہے سیاسی بنیادوں پر، اور اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف ہم ہندوستان میں مظالم کا ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ برکی صاحب پاکستان میں مظالم کا ذکر کر رہے ہیں امریکی کانگریس مین سے. تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ جتنی خراب یعنی پوزیشن میں پاکستان اس وقت ہے امریکہ میں سیاسی اعتبار سے، ایسا میں امریکہ میں 1978 سے رہ رہا ہوں، میں نے ایسی خراب پوزیشن کبھی بھی پاکستانی کی سفارتی اعتبار سے پاکستان کی نہیں دیکھی. اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، پاکستان کی اپنی سیاسی قوتوں کو قصور ہے جنہوں نے اپنی پاکستان کی جنگ کو وہ امریکی جسے کہتے ہیں سرزمین پہ لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ گفتگو کی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور جس طرح سے عبدالی صاحب نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کو امریکی سرزمین پر لا کر ڈسکس کرنا، اور نہ صرف ڈسکس کرنا بلکہ اور دیگر دنیا کے سامنے اجاگر کرنا پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. تو یقیناً ایسا سمجھنا اور ایسا کہنا بالکل بجا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو اپنی سرزمین پر ہی حل ہو جانا چاہیے، اور امریکہ سمیت اور وہ تمام تر ممالک جن کے ساتھ پاکستان بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، ان کوششوں کو، ان چیزوں کو، ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے روابط کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.